1 साल बाद शाह दरवाज़ा खुलने पर इसको अंधेरे में डूबे कमरे में कोई बैट से टेक लगाए महसूस हुआ था। हम्म शाह वो मलिक की डेथ हो गई है, शिफान ने एक ही सांस में कह डाला। अच्छी बात है, वैसे भी वो हमारे किसी काम का नहीं रहा था। ये कहते ही वो अपनी जगह से उठा था, जहाँ शिफान को साथ ही एक जाय नमाज रखी दिखाई दी। तुम नमाज पढ़ रहे थे? नहीं, पढ़ने की कोशिश कर रहा था। देखो ये कोशिश कबूल होती है या नहीं, लेकिन कैसे? शिफान ने हैरान सा बोला। जानता है शिफान, लोग औरत को कमज़ोर कहते हैं, जबकि मेरे ख्याल में दुनिया की नज़र में कमज़ोर दिखने वाली औरत ही एक मजबूत मर्द को मोमिन से गुमराह और एक माफिया लीडर को सजदा करने पर मजबूर कर देती है। आपके शिफान ने इसके चेहरे पर नज़र डाली थी, जहाँ दाढ़ी कतरे बढ़ चुकी थी। कानों से नीचे तक आते बाल रातों को जगने की चुगली करती सुर्ख आँखें, और उसका वो गढ़ा तो इस 1 साल में उसे एक बार भी देखने को नहीं मिला था। हाँ, उसकी जगह कुछ नमी थी जो हर वक्त उसके दोस्त की आंखों में रहती थी। ऐसा नहीं था शिफान इसे पहली बार देख रहा था, मगर इस 1 साल में वो जितनी बार भी उसे देखता था खो जाता था। उसके दोस्त के चेहरे पर अब पहले से भी ज़्यादा संजीदगी होती थी, जिससे उसे भी खौफ आने लगा था। तो ढूंढता क्यों नहीं है उसे? इसकी बात पर वॉशरूम की तरफ बढ़ते शहरियान के पांव थमे थे। भूल गया? तूने ही तो कहा था मेरी बुलबुल खुद लौट कर आएगी जब तक मैं हिजर का मज़ा चखूं। बुलबुल कहते हुए उसके चेहरे पर मुस्कुराहट उमड़ आई थी। 1 साल गुजर गया है, वो नहीं आई। मुझे लगता है मेरा अंदाज़ा गलत था। तेरा अंदाज़ा गलत हो सकता है, लेकिन अब मेरा यकीन ज़रूर पुख्ता हो गया है। अच्छा ये छोड़, तू बता, जा रहा है कनाडा? उसने बात का रुख बदला। नहीं शाह, प्लीज़, तू जानता है इस साल हमने डबल तरक्की की है। अब ये डील अगर हम कैंसिल करते हैं तो पूरे साल की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। तो तुम चले जाओ, उसने फिर हिटाई का मुजाहरा किया। मैं जा सकता तो चला जाता, लेकिन मैं बॉस नहीं हूँ वहाँ का। मेरे शेयर्स खरीद चुका है तू। उन्होंने तुम्हें बुलाया है। कब जाना है? शिफान को लगा था उसने कुछ गलत सुना है। क्या कहा? जल्दी बताओ, नहीं तो मेरा प्लान कैंसिल। कल जाना है, वो झट से बोला। ओके, मेरी कल की फ़्लाइट करवा दो। और हाँ, बट ने मुँह से कुछ निकाला। नहीं, फ़िलहाल तो नहीं, लेकिन तुम्हारी वापसी पर ज़रूर बहुत सी खबरें सुनाऊंगा। वो पुरअज़्म सा कहता बाहर निकल गया कि इसके जाते ही शहरियान वॉशरूम में बंद हुआ था। और तुम्हें लगता है तुम ये सब सही कर रही हो? चाय पीते पीते उसकी दोस्त की बात पर उसका हाथ थामा था। इस बारे में कितनी बार बात कर चुके हैं। अब भी कह देती हूँ, मैं जो कर रही हूँ वो सब ठीक है, मेरा यकीन करो मनसा। उसने एक बार फिर अपनी दोस्त को देखा था, जिसकी गोद में मौजूद छोटा सा बच्चा उसे हमेशा अपने सबसे बड़े नुकसान की याद दिलाता था। भूल जाओ सब जहर, देखो ना तुमने खुद को क्या बना लिया है। मनसा ने उस पर एक तफसीली नज़र डाली। वो अब 1 साल पहले वाली जहल कहीं से नहीं लगती थी। बालों को छोटा करके उसने गोल्डन ब्राउन कलर में तब्दील कर लिया था। इसके एक हेयर कट ने ही उसे बेहद मुख्तलिफ बना दिया था। ब्लू पैंट पर शॉर्ट शर्ट पहन कंधों तक आते बालों को खुला छोड़े आंखों में लेंस लगाए ये जहल शाह बहुत मुख्तलिफ थी। भूलना ही तो नहीं है ना मनसा? मंजिल के इतने करीब आकर कैसे भूल जाऊं सब? अब तो बस कुछ काम और करने हैं, और फिर ये कहकर उसने बात अधूरी छोड़ दी थी। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। वैसे कल साहिल आ रहे हैं, उसने याद करवाया था। जानती हूँ, बस निकल रही हूँ। इससे कहकर वो मनसा की गोद में मौजूद बच्चे को प्यार करती उठ खड़ी हुई थी। ले लिया करो अरहम को गोद में। मनसा ने एक बार फिर उसे मुखातिब किया था, जबकि इसकी बात पर जहल नज़रें फेर गई। कब तक ऐसी ही नज़रें फेरती रहोगी? और अहमद का क्या सोचा आपने? क्या सोचना है, तुम्हें तो पता है। खैर, मैं चलती हूँ। अब बात बदल कर वो गाड़ी की चाबी उठाए अपनी अपार्टमेंट के लिए निकल गई। जानती थी अब अगर वो कुछ देर और रुकी तो अहमद ना माना शुरू हो जाना था। मेरे बारे में सोच रही थी। अभी उसने गाड़ी स्टार्ट की ही थी जब वो अचानक से नाजिल हुआ था। हाँ, यही समझ लीजिए जनाब। माय गॉड! खैरियत स्वीटहार्ट? आज आपने मुझे कैसे याद कर लिया? अहमद दूसरी तरफ से फ्रंट सीट पर बैठता बोला। कितनी बार कहा है फ्लर्ट मत किया करो। सहल ने इसके बाजू पर एक चिट रसीद की थी, जिस पर वो खिलखिलाने लगा था। हाँ, तुम्हारे अलावा किसी और से करने भी तो नहीं देती तुम। हाँ, तो मेरे अलावा कौन है वो जिससे तुमने फ्लर्ट करना है? उसने आईब्रो चुकाई थी। उफ, मेरी माँ, सॉरी यार, गलती हो गई। तुमसे बेहतर कोई और हो तो जाऊँ ना उस तरफ। मोहब्बत से पाश लहजे में वो कहता उसके हाथ पर हाथ रख गया। आई लव यू मिसेस जहल शाह, वो हमेशा की तरह गंभीर लहजे में बोला। उसने आंखें दिखाई थी जिस पर अहमद
منہ بنا گیا لائنس کوئن، ذہن شانے بنا رہے گا کیا؟ ہمیشہ بیچ میں کچھ اور بات لے آتی ہو، کبھی خود بھی اقرار کر دیا کرو۔ جا رہے ہو؟ بی اماں اسے جاتے دیکھ حسرت سے بولی تھی۔ اس ایک سال میں وہ صرف آفس سے گھر اور گھر سے آفس ہی گیا تھا، اور اب اس کا دوسرے ملک جانا انہیں بے چین کر رہا تھا۔ ڈونٹ وری، جلدی آ جاؤں گا، آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ تمہیں اپنی حفظ و امان میں رکھے، لیکن مجھے کیوں لگ رہا ہے تم جہاں جا رہے ہو وہاں جا کے تمہاری تلاش ختم ہو جائے گی۔ ان کے کہنے پر شہریام کے قدم تھمے تھے۔ اللہ کرے جیسا آپ کہہ رہی ہیں وہ ہو جائے، میری تلاش واقعی ختم ہو جائے۔ وہ پلٹے بنا ہی بولا تھا کہ اس کے الفاظوں پر عائشہ بیگم اپنا دل تھام کر رہ گئی تھی۔ شہریان تو چلا گیا تھا، لیکن وہ وہی ماضی کی یادوں میں کھو گئی تھی۔ السلام علیکم مسز عائشہ۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ عائشہ بیگم بمشکل مسکرائی تھی۔ زحل کے جانے کے بعد شاہ ہاؤس میں ہنسنا یا مسکرانا یعنی شہریان شاہ سے دشمنی پال لینا تھا۔ فائن، بٹ مسز عائشہ آپ کی بہو آج بھی چیک اپ کے لیے نہیں آئی۔ لاسٹ ویک کے بعد ان سے بات ہی نہیں ہو سکی۔ ایسی سچویشن میں یہ لاپرواہی ٹھیک نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ ڈاکٹر لینو میں سمجھی نہیں، زحل کو کیا ہوا؟ آپ کو نہیں پتا، مسز زحل ایکسپیکٹ کر رہی ہیں۔ ڈاکٹر کی بات پر عائشہ بیگم کے ہاتھ سے خون گرا تھا، جس پر سامنے سے سیڑھیاں اترتے شہریان نے سنجیدگی سے انہیں دیکھا تھا۔ کوئی پرابلم ہے کیا؟ ان کی غیر ہوتی حالت پر شہریان نے تشویشی انداز میں پوچھا۔ وہ زحل کا کچھ معلوم ہوا؟ وہ کہاں ہے؟ وہ آ جائے گی جلدی، اتنا کہہ کر وہ کچن کی جانب بڑھ گیا تھا، جبکہ عائشہ بیگم وہیں صوفے پر بیٹھتی چلی گئی تھی۔ تم نے ٹھیک نہیں کیا زحل، میرے بچے کو اتنی بڑی سزا دی کہ اس کے اپنے بچے سے اسے دور کر دیا۔ تم کیوں گئی ہو یہ میں نہیں جانتی، لیکن جس دن شہریان کو اپنی اولاد کا معلوم ہوا وہ دنیا ایک کر دے گا تمہیں اور اپنے بچے کو ڈھونڈنے میں، لیکن تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ کیا ہوا بچے؟ پریشان ہو؟ بی اماں کی آواز پر وہ ہوش کی دنیا میں لوٹی تھی۔ وہ دن تھا اور آج کا دن تھا، وہ کبھی شہریان کے سامنے نہیں آئی تھی۔ وہ جانتی تھیں ان کے بیٹے کے لیے زحل کو ڈھونڈنا مشکل نہیں ہے، لیکن اگر وہ چپ ہے تو کوئی وجہ ہے، وہ اسے زحل اور اس کے بچے کے بارے میں بتا کر تکلیف نہیں دے سکتی تھی۔ منسا بچا لو مجھے، میرے بچے کو، میں نہیں مرنا چاہتی، پلیز منسا۔ شہریان، ہمارا بچہ، میرا بچہ۔ ایک جھٹکے سے وہ نیند سے اٹھ کر بیٹھی تھی۔ بے ساختہ اس کا ہاتھ اپنے پیٹ پر گیا تھا۔ میں نہیں بچا سکی تمہیں، اور ان سب کا ذمہ دار صرف تمہارا باپ ہے، اس کا مافیا ورڈ۔ ایک آنسو ٹوٹ کر اس کی پلکوں کی پار سے آزاد ہوا تھا، اور اسے وہ رات یاد آئی تھی جب وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ایئرپورٹ کی طرف بڑھی تھی۔ سنسان سڑک پر چلتے چلتے اسے اپنے پیچھے کسی کی آہٹ محسوس ہوئی۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے اپنی گن بیگ سے نکالی تھی، اس کی رفتار میں تیزی آئی تھی۔ ایئرپورٹ کچھ ہی فاصلے پر تھا جب کسی نے اچانک اس کی بیک پر فائر کی تھی۔ ایک سسکی کے ساتھ اس نے اپنا ہاتھ پیٹ پر رکھا تھا۔ یہ تو گئی شہریان شاہ کی بلبل، اپنے باپ اور سسر کے پاس۔ بے ہوش ہونے سے پہلے جو آخری الفاظ تھے تو یہ تھے، مگر اسے تکلیف ان الفاظوں پر نہیں بلکہ اس آواز سے ہوئی جسے وہ بہت بار سن چکی تھی۔ بیچاری اپنے شوہر کی مافیا ورڈ کی خاطر ماری گئی، اور ساتھ شہریان شاہ گندی اولاد بھی، یہ کہہ کر مقابل زوردار کہکہ لگا کر ہنسا تھا۔ کوئی وجہ تو چھوڑ دیتے شہریان شاہ خود سے نفرت نہ کرنے کی، اور اس کے بعد وہ حور سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ اس کے بعد اس کی آنکھ کسی ہاسپٹل میں کھلی تھی۔ مجھے یہاں کون لایا؟ مسز، آپ کو کوئی اجنبی یہاں لائے تھے، کوئی بزرگ تھے؟ ان کا کہنا تھا آپ ایئرپورٹ کے پاس خون آلود پڑی تھی، بہت بری حالت تھی آپ کی، کوئی پولیس والے تھے اس لیے وہ خفیہ طور پر لے آئے آپ کو، نرس نے اسے تفصیل سے بتایا۔ میرا بچہ؟ اسے اپنی آواز کسی کھائی سے آتی سنائی دی۔ آئی ایم سوری، اور پھر سے زحل شاہ کی آنکھیں بند ہو گئی تھیں۔ ایک جھٹکے سے وہ حال میں لوٹی تھی۔ کتنی بار کہا تھا تمہیں کہ چھوڑ دو مافیا ورڈ؟ پھر سے اس کے بارے میں سوچ رہی تھی نا؟ کسی کی آواز پر اس نے دروازے کی جانب دیکھا، جہاں احمد روم کے دروازے پر کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ تم کب آئے؟ اس نے فوری سے اپنا ڈریس ٹھیک کیا تھا۔ جب تم کسی کی یادوں میں گم تھی۔ ہاں، میں تو کسی کی یادوں میں گم نہیں تھی، البتہ تم اسے بھول نہیں پائے، مسکرا کر کہتی بال باندھتی اٹھی۔ میں بھی بھول گیا ہوں، بس ڈرتا ہوں تمہاری ڈائیورس نہیں ہوئی نا ابھی تک۔ اس کی معصومیت سے کہنے پر زحل 2 قدم اس کے قریب ہوئی تھی۔ ڈونٹ ویری ہنی، میں تمہارے ساتھ ہوں، کہیں نہیں جا رہی۔ اب تم نیچے جاؤ، میں چینج کر کے آئی، ویسے بھی آج میرے لیے بڑا دن ہے، شرارت سے آنکھ دبا کر کہتی وہ واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ کینیڈا کی زمین پر قدم رکھتے ہی اسے اپنے اندر سکون اترتا محسوس ہوا، اپنا بچہ اور پھر زندگی کے وہ 6 سال اس کے سامنے کسی فلم کی طرح گھوم رہے تھے۔ سر چلیں۔
کچھ گارڈز اس کے آگے پیچھے کھڑے ہوئے تھے۔ سر کو خم دے کر اس نے چلنا شروع کیا تھا۔ ابھی وہ ایئرپورٹ سے باہر نکلی تھی کہ جب کوئی چھوٹا سا بچہ اس کے آگے آگے رکا تھا۔ موم، شہریان شاہ، اس انجان بچے کے منہ سے اپنا نام سن کر اس نے گلاس اتارے تھے۔ حیرت اسے اپنا نام سن کر نہیں بلکہ اس گیٹ اپ میں بھی خود کو پہچاننے پر ہوئی تھی۔ بیٹا ادھر آ جاؤ، وہ مافیا کے لوگ ہیں۔ اس بچے کی ماں نے انگلش میں کہہ کر بچے کو اپنی طرف کیا تھا۔ بٹ میں ان کا فین ہوں، اس بچے کو بلاؤ۔ اس نے ایک گارڈ کو اشارہ کیا۔ بٹ سر، گارڈ جو کچھ بولنے والا تھا اس کی گولی سے بچنے کی طرف گیا تھا۔ چھوڑو میرے بچے کو، سر بلا رہے ہیں، جانے دو ورنہ ہمیشہ کے لیے اولاد سے جاؤ گی۔ اگلے ہی لمحے وہ بچہ شہریان کے سامنے تھا۔ اس کے ہاتھ ہی وہ گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا اور اپنی گلے میں موجود ایک چین اس نے اس بچے کو پہنائی تھی، جس سے وہ خوشی سے چہک کر اس کے گلے لگا تھا۔ اس کی اس حرکت سے گارڈ سمیت سب بہت ہی حیران ہوئے تھے۔ بہت سے کیمروں نے اس لمحے کو قید کیا تھا۔ سر، ہم لیٹ ہیں، سینئر گارڈ نے اس کے کان میں کہا تھا، جس پر وہ اس بچے کے بالوں میں ہاتھ پھیر کر آگے بڑھ گیا۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ گاڑی میں بیٹھتے ہی احمد نے اسے پوچھا تھا، جو بہت دیر سے موبائل کو گھور رہی تھی۔ کچھ نہیں، اس نے جلدی سے شہریان اور اس بچی کی تصویر کو ہٹایا تھا۔ تم ریڈی ہو نا؟ مجھ سے وعدہ کرو کمزور نہیں پڑو گی۔ بن گئی لوائنس کوئن، ڈونٹ، میں اب پہلے والی زحل نہیں رہی، اب ہوں۔ ویلکم بیک مسٹر شہریان، اس بار تمہارا سامنا زحل سے نہیں بلکہ ایک عزم سے کہہ کر اس نے ایک نظر خود کو سائڈ میں کیا، اس سے ہوگا، لوائنس کوئن سے۔ وہ واقعی پہلے سے بہت مختلف لگ رہی تھی۔ شام کے تقریباً 8 بجے وہ بلیک 3 پیس میں تیار سا اپنے گارڈ کے ہمراہ اسے بڑی سی بلڈنگ میں داخل ہوا۔ سب سے ملنے کے بعد وہ سب سے آگے رکھے صوفے پر بیٹھ گیا۔ گڈ ایوننگ ایوری ون، آپ سب جانتے ہیں ہماری کمپنی نے بہت ہی کم عرصے میں ڈبل ترقی کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ پاکستان کے جانے مانے بزنس مین ہمارے پارٹنر ہیں۔ لوائنس ورڈ، اب میں اپنے انگلش میں کہتے ہوئے وہ سائڈ پر ہوا، جب پورے ہال کی لائٹ آف ہوئی تھی اور پھر ایک لائٹ پورے اسٹیج پہ گھومتے ہوئے کسی پر جا کر رکی تھی۔ کیا یہ اتنا ڈرامہ بزنس پارٹی ہے؟ اس نے اکتا کر اپنے ساتھ بیٹھے شخص سے کہا۔ جب اسٹیج سے آتی آواز پر اس نے چونک کر اسٹیج کی طرف دیکھا۔ ہائے ایوری ون، اس کی پرجوش آواز پر سبھی مسکرائے تھے، سوائے ایک انسان کے جو کسی بت کی طرح سپاٹ چہرہ لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ آواز تو اس کی زحل کی تھی، مگر جو سامنے تھی وہ تو زحل سے بہت مختلف تھی۔ بلیک فٹ میکسی، جس کا پیچھے کا گلا خاصا گہرا تھا، گردن تک آتے گولڈن براؤن بال جو کہ اس نے کھولے چھوڑ کر بولڈ میک اپ پر نیوڈ لپسٹک لگائے، وہ اس وقت بے حد حسین لگ رہی تھی۔ ہال کے ساتھ ساتھ شہریان شاہ کی زندگی میں روشنی بڑھنے لگی تھی۔ اس کی اسپیچ ختم ہوئی اور وہ کب اس کے سامنے آئی تھی اسے کچھ معلوم نہیں ہوا۔ ہیلو مسٹر شاہ، وہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے کھڑی تھی۔ ہیلو مسز زحل، ہوش میں لوٹتے ہی اس نے عام سے انداز میں اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ اتنی حیرت میں ہونے کے باوجود بھی اس کی تاثرات سے زحل شاہ کو وہ کہیں سے حیران نہیں لگا تھا۔ جس انداز میں اس نے لوائنس کوئن ہے، فل فارم LQ ہوں مسز زحل، میرا نام کہا تھا، شہریان کے چہرے پر طنزی مسکراہٹ ابھری تھی۔ بازیگر کو کھیل سکھا رہی ہیں آپ مسز زحل؟ وہ کچھ قدم قریب ہوا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ مجھے کوئی اور سمجھ رہے ہیں، اس سے ایکسکیوز کرتی وہ آگے بڑھی تھی، جب ہال کی لائٹس ایک بار پھر ڈم ہوئی تھیں اور پھر شہریان نے اسے خود کے قریب کیا تھا، جس سے ایک بیگ شہریان کے سینے سے لگی تھی۔ مجھے لگتا ہے شاید آپ مجھے غلط سمجھ رہی ہیں مسز شہریان شاہ، ہزاروں لوگوں کے بیچ بھی میں آپ کی خوشبو پہچان سکتا ہوں۔ شہریان، آپ شاید سچ کہہ رہے ہوں گے مسٹر شہریان، لیکن اب وہ زحل نہیں رہی ہوں۔ سو اسٹے ہوئے، تیش سے کہتی ہوئے ایک جھٹکے سے اس کی گرفت سے نکلی تھی۔ اس سے پہلے وہ مزید کچھ کہتا، ان دونوں کے بیچ میں حائل ہوا تھا۔ اینی پرابلم؟ احمد چہرے پر ماسک چڑھائے اس کے پاس آیا تھا۔ لائنس، کیا ہوا؟ نو، سب ٹھیک ہے۔ ڈانس؟ وہ اس کے سامنے ہی احمد کے بازو میں ہاتھ ڈالے آگے بڑھ گئی، جبکہ وہ پیچھے کھڑا ویٹر سے ڈرنک کا گلاس لیے انہیں دیکھنے لگا۔ بلبل شیرنی بن گئی ہے، اور اب کے زخمی شیرنی نہیں، بھوکی شیرنی۔ لیکن تم بھول گئی ہو زحل شاہ، شہریان شاہ سب کچھ معاف کر سکتا ہے، لیکن تمہارا کسی اور کی قربت میں رہنا نہیں۔ اور اس کے ہاتھ میں موجود گلاس اس کی گرفت سے چکنا چور ہو گیا تھا۔ ہال میں سبھی ایک دوسرے میں مگن تھے، صرف شہریان شاہ تھا جس کی نظر سامنے کس کے ساتھ ڈانس کرتی اس حسینہ پر تھی جو اس کی کل کائنات تھی۔ سر، آپ کو کچھ چاہیے؟ ہاں، مجھے وہ لڑکی 2 منٹ کے اندر اندر اس لڑکے سے دور چاہیے، اس نے آرڈر دیا تھا۔ گارڈ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ لوائنس کوئن، سر آپ
2 منٹ سے پہلے پہلے اس لڑکے سے دور چاہیے۔ لانس کوئن، مجھے تمہاری، ورنہ میں یہاں تباہیاں پھیر دوں گا۔ اس کے اندر ایک چنگاری سی اٹھی تھی جب اس لڑکے نے ہاتھ زحل کی پشت پر رکھا تھا۔ بٹ سر، وہ اس سے پہلے گارڈ اپنی بات مکمل کرتا، ایک لڑکی ان کے درمیان میں آئی تھی۔ یہ ہینڈسم یہاں اکیلے بیٹھے کیا کر رہے ہو؟ او مائی گاڈ، تمہارے تو خون نکل رہا ہے۔ جبکہ اس کے کہنے پر شہریار نے ایک نظر سامنے ڈانس کرتی زہر پر ڈالی اور دوسری اپنے گارڈ پر جو حیران اور پریشان کھڑا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ ہاتھ پر ٹشو لپیٹ کر اس لڑکی کے آگے ہاتھ پھیلایا، جس پر اس شخص کا اشارہ سمجھتی اپنے ہاتھ اس کی ہتھیلی پر رکھ کر ڈانس فلور پر چل دی۔ احمد، کیپ ڈسٹنس۔ احمد جیسے ہی اسے قریب کیا تھا وہ اس سے 2 قدم دور ہوئی تھی، کیونکہ شوہر کی موجودگی میں ڈر لگ رہا تھا ابھی سے ہار مان گئی تم۔ واٹ نانسنس، مجھے کیوں ڈر لگے گا؟ زحل نے آئی برو چکائی تھی۔ لگنا بھی نہیں چاہیے۔ ذرا ایک نظر اسے دیکھو، کتنا بیوقوف ہو کر لڑکی کے ساتھ چپک رہا ہے۔ اس کے کہنے پر زحل نے دوسری طرف دیکھا جہاں وہ کسی لڑکی کے ساتھ ڈانس کرنے میں مگن تھا، اور یہاں زحل شاہ کا پارا ہائی ہوا تھا اس سے پہلے کہ وہ پلٹ کر احمد کے قریب ہوتی۔ لائٹ آف ہو کر ڈسکو لائٹس آن ہوئی تھیں، اور جب وہ پلٹی تھی اس کا ہاتھ احمد کی جگہ کسی اور نے تھاما اور اسے اپنے قریب کیا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے! جیسے ہی شہریار نے اسے کھینچ کر اس کی پشت پر ہاتھ رکھا وہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہوئی تھی۔ ڈانس پارٹنر تو چینج ہوتے رہتے ہیں، وہ لائنس، اس میں بدتمیزی والی کیا بات ہے؟ مسز، دیکھیں آپ کا پارٹنر بھی اب کسی اور کے ساتھ انجوائے کر رہا ہے۔ اس نے احمد کی طرف اشارہ کیا جو اب واقعی کسی اور کے ساتھ انجوائے کر رہا تھا۔ آپ کے ہاتھ سے خون نکل رہا ہے مسٹر شاہ، میرا ڈریس خراب ہو جائے گا۔ اوہ، ایسا کیا؟ اب خراب نہیں ہوگا ڈریس۔ یہ کہتے ہی اس نے اپنا خون آلود ہاتھ زحل کی پشت پر رکھا جہاں سے اس کا پیچھے کا گلا گہرا تھا۔ ہاؤ ڈیئر یو! اس کی حرکت پر بری طرح سے اس پر جھپٹی تھی، اس کا کالر تھام چکی تھی۔ نو نو بیبی گرل، سب کیا سوچیں گے؟ شہریار نے ایک بار پھر اسے گھما کر اس کی پشت خود سے لگائی تھی، جبکہ وہ اس کی گرفت میں مچل کر رہ گئی تھی۔ چھوڑو مجھے۔ نہیں چھوڑوں گا، میں تمہیں جان سے مار دوں گی۔ ہٹو، مار دینا، پہلے مجھے میرے سوالات کے جواب دو۔ زحل کی لاکھ مزاحمت کے بعد بھی اس کی گرفت ہلکی نہیں ہوئی تھی۔ وہ ایک ہی بازو اس کے گرد ایسے لپیٹے کھڑا تھا کہ زحل کی پشت اس کے سینے سے لگی تھی۔ اس کا ہاتھ زحل کی گردن کے گرد لپٹا ہوا تھا۔